हेलो एंड वेलकम टू जुनैर अजहर ऑफिशियल। इस वीडियो और पिछली वीडियो के बीच में काफ़ी दिन हैं, काफ़ी गैप है, तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत मैसेजेस भेजे और कुछ टॉपिक्स की भी डिमांड की कि आप इस पे भी वीडियोस करें। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी हम मज़ीद रेगुलरिटी की तरफ जाएंगे वीलॉग्स के लिए। आपको पता है वायरसेस फैले हुए हैं, तो तबीयत अगर ठीक ना हो तो इट्स गुड टू टेक अ लॉट ऑफ रेस्ट, और ये एडवाइस सबके लिए है। सवात की जो सिक्योरिटी इश्यूज आजकल हाईलाइट हो रहे हैं ट्विटर पे, एज यूजुअल मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बात भी नहीं कर रहा और ब्रीफ्स भी नहीं ले रहा कंसर्न्ड मिनिस्टर से या सिक्योरिटी इदारों से। अभी तक कोई ऐसी हमें ब्रीफिंग नज़र नहीं आई जिससे हमें पता चले कि वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। ये तो सब जानते हैं कि मिलिटेंसी इज़ बैक टू सवात वंस अगेन, और जितने एक एफर्ट के साथ इस मिलिटेंसी को डिफीट किया गया था, उतनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हम बार बार कितनी दफ़ा करेंगे, एक ड्रिल आप कितनी दफ़ा करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो जो थोड़ी सी हिस्ट्री है जिसमें हमें याद है कि मौलवी फजलुल्लाह थे, शरीयत का नफाज चाहते थे वहाँ पे, मुल्ला रेडियो भी उनको कहा जाता था, और उनकी भी वही आइडियोलॉजी थी कि हम अमेरिकन डेमोक्रेसी या वेस्टर्न डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे शरीयत का नफाज होना चाहिए। और उन्होंने तकरीबन सवात को कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में कर लिया था, वहाँ पे फ़ंड रेजिंग भी शुरू की थी, और हमें याद है कि बहुत सारे ऐसे मनाजिर थे जिसका मैं यहाँ ज़िक्र भी नहीं करना चाहूँगी। शरई निज़ाम की तरफ लाने के नाम पे गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पाबंदी थी, ख़वातीन तो दूर की बात है, वो तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आती थी। मर्द भी जो सपोर्ट नहीं करते थे इस सिस्टम को, उनका वहाँ पे आज़ादी के साथ घूमना फिरना काफ़ी मुश्किल होता था। और हमने इस तरह के मनाजिर भी देखे जब बच्चियों पे अटैक्स हुए, जिसमें मलाला यूसुफजई पे अटैक भी शामिल है। लेकिन इन सब को हमने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया, और मेरे सामने डिटेल्स मौजूद हैं। बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी एक सवात अमन मुआहिदा हुआ था, वो कि उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हुई अलकायदा के लोगों की भी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वजूद अमल में आ गया। 9/11 के बाद स्पेशली 9/11 से लेकर 2007 तक कई माहिदे हुए, लेकिन जो टेररिस्ट थे उन्होंने किसी माहिदे की भी पासदारी नहीं की। ये जो मेरे सामने ट्रेजेक्ट्री है, इसमें 2007 में इवेंचुअली जो लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद फिर एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की गई, और ये लिस्ट है पूरी मिलिट्री ऑपरेशंस की। ऑपरेशन राह हक नंबर 1 2007 में हुआ, फिर राह हक 2 2008 में हुआ, ऑपरेशन सिरात मुस्तकीम खैबर एजेंसी में हुआ था 2008 में, ऑपरेशन शेर दिल बाजौड़ में हुआ 2008 में, राह हक 2009 में, ये राह हक 3 था बाय द वे, बाजौड़ में हुआ ये। उसके बाद ब्लैक ऑपरेशन ब्लैक थंडरस्टॉर्म 2009 मोहम्मद एजेंसी में ऑपरेशन हुआ 2009 में, फिर साउथ वज़ीरिस्तान में राह निजात हुआ, और बड़ी एफिशिएंसी के साथ ये बहुत ही कामयाब ऑपरेशंस थे, और वहाँ पर मिलिटेंसी को कंट्रोल किया गया। लेकिन फिर क्योंकि एक कांस्टेंट कबायली इलाके में फिगर आउट करना, एक ऐसा आपका अगर दुश्मन हो जो कि जेल इन कर जाता हो पॉपुलेशन में, आप उसको दूर से मैग्नीफाई नहीं कर सकते कि यहाँ के लोगों का नहीं है। तो क्योंकि ये लोग सारे अफ़गानिस्तान से आ रहे थे, और लोकल्स भी बीच में जब पीस टाइम था उस टाइम में शादियाँ इनकी आपस में ख़ानदानों की हुई हुई थी, तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टारगेट टू सिग्निफाई कि कौन टेररिस्ट है और कौन टेररिस्ट नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल है वो डिसाइसिव मोमेंट था जब APS पे अटैक हुआ, बहुत ही दर्दनाक। अभी भी बात करना बहुत मुश्किल है। 16 दिसंबर 2014, और उसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और एक नेशनल कंसेंसस नज़र आया, सारे लोग ऑन बोर्ड, हमारी पॉलिटिकल सारी लीडरशिप ऑन बोर्ड आई। धरना भी ख़त्म किया था इमरान खान साहब ने, और आके बैठे वो हमारे सारी लीडरशिप के साथ। और नेक्टा ने, जो कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, उसके तहत तकरीबन 20 पॉइंट्स पर मुश्तमिल नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। नेशनल एक्शन प्लान एक कंप्लीट रेसिपी थी टू कंट्रोल द मिलिटेंसी इन पाकिस्तान, टेररिज्म इन पाकिस्तान। 20 पॉइंट थे इसमें,
میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. سب سے پہلا تھا امپلیمنٹیشن آف ڈیتھ سینٹینسز آف دوز کنوکٹیڈ ان کیسز آف ٹیررزم. اب ہم سب جانتے ہیں کہ پشاور اسپیشلی پشاور کورٹس میں چھوڑ دیا جاتا تھا دہشت گردوں کو. ان کے خلاف انف ایویڈنس نہیں آتی تھی, ججز ڈرتے تھے, ان کو جان کا خطرہ ہوتا تھا, اور ٹیررزم کے جتنے بھی کیسز تھے وہ اسی طرح ایک سرکل میں گھومتے رہتے تھے کہ ہماری افواج اسے پکڑ کے دیتی تھیں اور سول کورٹ سے وہ چھوٹ جاتے تھے. پھر سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ اسپیشل ٹرائل کورٹس بنائی جائیں under the supervision of army. The duration of these courts would be 2 years. This was a brilliant idea کیونکہ military courts ہی ہینڈل کر سکتی ہیں, کیونکہ یہ سیکیورٹی ایشوز تھے, اس میں نیشنل سیکیورٹی انوالو تھی, انٹرنل سیکیورٹی اینڈ پیس انوالو تھا. تو جن دہشت گردوں کو ملٹری آپریشنز کر کے ملٹری نے پکڑا ہوتا تھا وہ اپنی ہی ٹرائل کورٹس میں ان کو سزا بھی دیتی تھی. لیکن یہ صرف کیونکہ ڈیموکریٹک کنٹری تھا تو پارلیمنٹ نے صرف 2 سال کے لیے اس کو منظور کیا, اور اس کے بعد یہ پھر جمہوریت کے نام پہ کنٹینیو نہیں ہو سکا, اور وی ور بیک ٹو اسکوائر ون کہ عدالتیں چھوڑنا شروع ہو گئیں دہشت گردوں کو. یہ سب سے بڑا لوپ ہول ہے جس کی وجہ سے ہم آج دوبارہ وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. تھرڈ پوائنٹ پہ جائیں اگر تو militant outfits and armed groups will not be allowed to operate in the country. اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں تو ہم نے ان کو الاؤ نہیں کیا اگر, تو یہ جو لوگ آئے ہیں واپس یہ کہاں سے آئے ہیں, کس روٹ سے آئے ہیں, کس علاقے سے آئے ہیں, فینسنگ ہو چکی ہے اگر افغانستان سے آ رہے ہیں تو کیا ہمارے اداروں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور یہ لوگ پرابلم کاز کریں گے. فورتھ پوائنٹ پہ جائیں, نیکٹا دا اینٹی ٹیررزم انسٹیٹیوشن ول بی اسٹرینتھنڈ. میں نے ایسی کوئی ایفرٹ نہیں دیکھی جہاں پہ کوئی اسپیشل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کانٹینیوس ہو رہی ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کوئی ایک واقعہ سرزد ہوتا ہے تو ہم لوگ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور ہمارے پاس جس طرح کانسٹیٹیوشن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اسی طرح ہمارے پاس ادارے ہر چیز کے لیے بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ ادارے مستقل اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں یا نہیں کرتے, دیٹ از دا ایکچوئل کوشچن. ففتھ پوائنٹ ہے کہ اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دا لٹریچر, نیوز پیپرز اینڈ میگزینس پروموٹنگ ہیٹریڈ, ایکسٹریمزم, سیکٹیرینزم اینڈ انٹالرنس. کافی ہم نے ایسا مواد دیکھا اس ٹائم میں جو فارمر فاٹا میں سوات میں بانٹا جاتا تھا لوگوں میں, ہیٹ سپیچ اس میں نہ ہو, آپ کسی ایک مائنورٹی کو ٹارگٹ نہ کر رہے ہوں, یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. 6 پوائنٹ پہ آئیں, چوکنگ فائنینسنگ فار ٹیررسٹ اینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم فیٹف کی بات بہت کرتے رہے ہیں. فیٹف انٹرنیشنل واچ ڈاگ ہے, ٹیرر فائنینسنگ کو دیکھتا ہے, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف کہلاتا ہے, اور وہ ایگزیکٹلی یہی کام کرتا ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول, اور ہم اس میں گرے لسٹ میں بھی رہے ہیں بہت عرصے تک. یہ اٹس ویری ریسنٹ کہ ہم اس میں سے نکلے ہیں. پاکستان نے امیزنگ کام کیا ود ان دا پیریڈ آف 2 years عمران خان کی گورنمنٹ میں, اپنی ساری ٹیرر فائنانسنگ ایفرٹس کو کوآرڈینیٹ کرنے میں. بینکنگ چینلز کے ذریعے سے پیسے آئیں, آپ کو پتہ ہو کون سا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. امیزنگ جاب, اسی لیے گرے لسٹ سے ہم باہر نکلے ہیں. تو اگر انٹرنیشنل واچ ڈاگ کو ہم اتنا اچھا کام کر کے دے سکتے ہیں اپنی ہی ملک کی سیکیورٹی کے لیے, تو پھر نیشنل ایکشن پلان کے 20 پلانز فالو کیوں نہیں ہو سکتے. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں, انشورنگ اگینسٹ ری ایمرجنس آف پروسکرائبڈ آرگنائزیشنس. سب کو پتہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن بین ہوتی ہے, دوسرے نام سے دوبارہ آ جاتی ہے, تیسرے نام سے دوبارہ آ جاتی ہے, اور نہ صرف آ جاتی ہے بلکہ الیکشنز لڑنے کے لیے بھی ایلیجبل ہو جاتی ہے. تو ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ آپ دیکھتے جائیں کہ ہماری پروگریس کدھر ہے. نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں گے, اٹ از پوائنٹ نمبر 8, اسٹیبلشنگ اینڈ ڈپلوئنگ اے ڈیڈیکیٹڈ کاؤنٹر ٹیررزم فورس. ہاں جی, وہ فورس تو ضرور ہے, ساہیوال جیسا واقعہ بھی شاید انہی سے ہوا تھا, لیکن وہ فورس سوات کے معاملے میں یہاں تک معاملہ کیوں پہنچا, تو پھر اس فورس پہ بھی سوال پیدا ہوتے ہیں. رجسٹریشن اینڈ ریگولیشن آف ریلیجیس سیمینریز, یہ ہے وہ مین کیویٹ جس میں ہمارے بہت ٹاپ پولیٹیکل براس کے جو لوگ ہیں وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان, سب کو پتہ ہے ان کے مدرسے ہیں, اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے مدرسے ہیں, وہ تو ٹچ بھی کرنے نہیں دیتے. کریکولم کہاں سے کنٹرول کرنا ہے آپ نے اس مدرسے کا, وہ فائنانس کہاں سے ہو رہا ہے وہ آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے.
اور وہ اس طریقے کا غدر مچاتے ہیں ملک میں، وہ اس طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں میسز کو. آپ نے دیکھا ہے ان کے ساتھ ایک پوری فورس ہے جو ان کو سلوٹ بھی کرتی تھی اور ایک فوجی مارچ بھی کرتی تھی. تو اس قسم کی ملیشیا فورسز اگر آپ نے نوجوانوں کو اس میں بھرتی کرنا شروع کیا ہوا ہے تو پھر کہاں سے کنٹرول ہے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کنٹرول ہے کمپلیٹلی آن دا پیس اینڈ اسٹیبلٹی آف یور اون کنٹری؟ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جائیں گے، ٹیکنگ افیکٹو اسٹیپس اگینسٹ ریلیجس پرسیکیوشن. یہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا. ہمیں یاد ہے ایک فیکٹری میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں زندہ جلا دیا گیا تھا ایک صاحب کو. الزام ان پہ کچھ اور تھا، مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ سخت قسم کے ایڈمنسٹریٹر تھے. اور مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، کون کون ریلیجس کارڈ پلے کرتا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو اس پوائنٹ پہ بھی ہم فیل ہوتے ہیں. جس چیز میں ہم نے بہت کامیابی حاصل کی ہے وہ پوائنٹ نمبر 12 ہے، ایڈمنسٹریٹو اینڈ ڈیولپمنٹ ریفارمز ان فاٹا with immediate focus on the repatriation of IDPs. IDPs کو ڈسمینٹل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہمارے فوجی جوان مستقل یہ کرتے رہتے ہیں، اس میں اپنا ایٹ ٹائمز باڈی پارٹس بھی گنوا دیتے ہیں، لائف بھی گنوا دیتے ہیں. اس میں تو ہمیں بہت کامیابی ملی ہے، اور ہم نے جو مرجر کیا ہے فاٹا کا انٹو دا مین اسٹریم پاکستان، وہ بہت بڑی کامیابی ہے نیشنل ایکشن پلان میں اگر دیکھیں تو. زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی ان پنجاب، اس کی مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آئی کہ پنجاب کیوں لکھا ہوا ہے، اس میں پورا پاکستان ہونا چاہیے. ڈیلنگ فارملی ود سیکٹیرین ٹیررسٹ، وی آر اسٹل ٹرائنگ. ہم ابھی بھی اس کا شکار ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سے ڈیل کریں. اس کے علاوہ فارمولیشن آف اے کمپریہنسو پالیسی ٹو ڈیل ود دا ایشو آف افغان ریفیوجیز بگننگ ود دا رجسٹریشن آف آل ریفیوجیز اینڈ ریویمپنگ اینڈ ریفارمنگ دا کرمنل جسٹس سسٹم. جو لاسٹ 2 پوائنٹس ہیں، ہم ابھی تک ریفیوجیز کے ساتھ کیا کرنا ہے. جب سے امریکن ایویکویشن ہوئی ہے افغانستان سے، اس کے بعد سے یہ ڈیبیٹ جاری ہے. اور میں اب اس کو سوات کی طرف واپس کنیکٹ کروں گی کہ ڈسپائٹ کمپلیٹ سپورٹ ٹو افغانستان اینڈ طالبان گورنمنٹ، ٹھیک ہے ہم نے ان کو فارملی ریکگنائز نہیں کیا، لیکن جتنا پاکستان نے سپورٹ کیا ہے اسموتھلی امریکہ کو وہاں سے نکلنے میں اور طالبان کی گورنمنٹ کو، اس کے بعد بھی طالبان کا اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دینا فار اٹیک آن پاکستان، اس کو بہت فارملی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم نے شاید کچھ زیادہ برادرانہ تعلقات پہ فوکس کیا ہوا ہے. ہماری اپنی انٹرنل سیکیورٹی اگر کمپرومائز ہو رہی ہے، مٹا میں جو ڈی ایس پی کے ساتھ ہوا، اس کے علاوہ جو ایک میجر صاحب کے ساتھ ہم نے سلوک دیکھا لوگوں کا وہاں پہ، ابھی جو 4 باغ میں اسکول بس پہ اٹیک ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اپنا ایک بڑا اسٹرانگ ریزالو چاہیے، اور نیشنل ایکشن پلان اس کی ایک شکل تھی اسے ریزالو کا. اگر ہم اسے ایسنس میں امپلیمنٹ نہیں کر سکے ہیں، اور آج وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو صوبائی گورنمنٹ کا قصور ہے، آپ ان سے پوچھیں، تو یہ سیاست ہو رہی ہے ایٹ دا کاسٹ آف ملیٹنسی ان سوات. مذاکرات میں صوبائی حکومت آن بورڈ تھی. جب آپ طالبان کے ساتھ یہ سوال پوچھنا چاہیے وزیر دفاع سے کہ اگر صوبائی گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہے تو کیا جب ان کے ساتھ یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں یا یہ جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ ٹیررسٹ، ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو کیا صوبائی گورنمنٹ آن بورڈ تھی؟ اگر آن بورڈ تھی تو پھر مراد سعید کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ نہیں رکھا جا رہا، ہمیں جرگہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمیں میٹنگز بھی نہیں ہولڈ کرنے دی جا رہی. محسن داوڑ اس وقت نیشنل اسمبلی کا حصہ ہیں، خاموش ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی طرف سے کوئی بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہو اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی وزارتوں میں بالکل مشغول ہے، میں سمجھوں گی کہ بالکل غائب ہے منظر عام سے. اس کے علاوہ شہباز شریف سے کیا ایکسپیکٹ کریں جو ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پلیز ہمارے صوبے پہ آپ حملہ نہ کریں، باقی جو مرضی کریں آپ. تو آپ کی لیڈرشپ کتنی سیریس ہے؟ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہلی پاکستان کی 75 سال کے بعد بنی ہے، اس کے باوجود وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. اور سوات میں جو لوگوں کا ہجوم دیکھا، ناؤ پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو ویلکم دیز پیپل کسی بھی کور میں، چاہے مذاکرات کے ذریعے یا جیسے بھی. اب لوگوں نے اونرشپ لے لی ہے امن کی، اور میرے خیال ہے جب پیس میں سسٹینیبل پیس کی ہم بات کرتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ اس میں خود ایکٹیولی انوالو ہیں، تبھی ایک صحیح امید اور ایک سلور لائننگ نظر آتی ہے کہ یہاں پہ اب پیس ممکن ہو سکے گا. آج کے لیے اتنا ہی. میں مزید خبروں پہ نظر رکھتے ہوئے سوات کے ایشو کو ہائی لائٹ کرتی رہوں گی.
And once again, thank you so much for your support.